الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، دارالامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے، زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان کے لیے دی ہے، پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ۔ یہ بندے کا اور مولا کا معاملہ ہے، ہر بندے کا اس کے مولا سے معاملہ ہے کہ ہمارا مولا ہر بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ بندے کا مولا کا معاملہ ہے، ہر بندہ امتحان دے رہا ہے اور مولا اس کا امتحان لینے والا ہے۔ تو یہ ہر بندے کا مولا سے معاملہ ہے۔ تو امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ۔ امتحان کی جگہ ہے دنیا اور امتحان کا زمانہ ہے زندگی۔ پوری زندگی امتحان ہے، زندگی ختم، امتحان ختم، زندگی ختم ہوئی، امتحان ختم ہوا۔ انسان اپنی نادانی سے، غفلت سے، ناسمجھی، انسان کی ناسمجھی، اس کی غفلت، اس کی نادانی، اس کی بھول، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے، زندگی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہے، زندگی تمنائیں پوری کرنے کے لیے ہے، زندگی ارمان پورے کرنے کے لیے ہے، آرزویں پوری کرنے کے لیے ہے۔ نہیں، زندگی آرزویں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، تمنائیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ امتحان دینے کے لیے ہے۔ آج تک کوئی ایسا دنیا میں نہیں آیا جس کی سب خواہشیں پوری ہو گئی، نہ قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کی سب خواہشیں پوری ہو جائیں، نہ کوئی آج تک آیا، نہ کوئی قیامت تک ایسا آئے گا۔ خواہشیں انسان کے سینے میں رہ جاتی ہیں اور وہ ان خواہشوں کو اپنے سینے میں لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے سینے کے صندوق پہ خواہشیں لے کر زمین کا پیون بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن کوئی ایسا نہیں کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہو گئی ہوں،
सब आरज़ुएं और तमन्नाएं पूरी हो गई, क्योंकि ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। समंदर की भी हद है, समंदरों की हद कितनी है उसको इंसान ने नाप लिया। ये समंदर इतना गहरा, ये इतना गहरा, ये इतना गहरा। सबसे गहरा पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, वो कितना गहरा है वो जोग्राफिया में है। पहाड़ों की ऊंचाई इंसान ने नाप ली, कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, वो कितना ऊंचा है, कितने मीटर, कितने फुट है, वो जोग्राफिया में है। तो समंदरों की गहराइयों को नापने वाला इंसान, पहाड़ों की ऊंचाइयों को नापने वाला इंसान, वो अपने सीने के अंदर उतरकर अपनी ख्वाहिशों को नहीं गिन सका। एक नौजवान मुझसे कहने लगे कि मौलवी साहब, समंदर में भी क्या लहरें उठती होंगी, समंदर में लहरें कम उठती हैं, हमारे दिल में लहरें ज्यादा उठती हैं। समंदर से ज्यादा लहरें उठती हैं दिल में। एक के पीछे एक ख्वाहिश, एक पूरी नहीं होती दूसरी आ जाती है, वो नहीं पूरी होती तीसरी आ जाती है। उन्हीं के चक्कर में आदमी दुनिया से चले जाता है। तो इंसान की नादानी है, वो समझता है ख्वाहिशें पूरी करने की जगह है। अल्लाह पाक दुनिया का बनाने वाला और इस इंसान का बनाने वाला, वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसने इस इंसान को बनाया, वो कह रहा है कि मेरे बंदे, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने ये जगह नहीं बनाई है। प्यास बुझाने के लिए पानी है और सांस लेने के लिए हवा है। कोई सांस लेके चाहे प्यास बुझ जाए, वो बुझ नहीं सकती है। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। थकान दूर करने के लिए नींद है। कोई खाना खा के चाहे मेरी थकान दूर हो जाए, वो नहीं हो सकता। हर चीज का अलग अलग काम है। अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया का काम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है। चंद ख्वाहिशें ऐसी हैं जो हर इंसान में हैं, पूरी किसी की भी नहीं होती। अलग अलग ख्वाहिशें तो उनकी लिस्ट की कोई हद नहीं है, कहीं जाके वो खत्म नहीं होती लिस्ट। लेकिन चंद ख्वाहिशें ऐसी हैं हर इंसान में हैं, पूरी किसी की भी नहीं होती। एक ख्वाहिश है हमेशा दुनिया में रहने की, हमेशा जिंदा रहना। कोई दुनिया छोड़ना चाहता है? कोई चाहता है दुनिया छोड़ना? कोई दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता। लेकिन हर एक को अपने वक्त पर जाना पड़ता है। जाना कोई नहीं चाहता, हर एक को अपने वक्त पर जाना पड़ता है। मलकुल मौत आते हैं, जब आते हैं तो ना पहले से कोई नोटिस, ना बाद में कोई अपील। पहले से कोई नोटिस नहीं, बाद में कोई अपील नहीं। मोबाइल 3 दिन की नोटिस, कम से कम नोटिस होती है 3 दिन की, कि भाई 3 दिन के बाद मलकुल मौत आएंगे। अगर ये मालूम हो जाए कि 3 दिन के बाद मलकुल मौत आएंगे तो मालूम होते ही जाके वो नहा धो के जाके मस्जिद में पहली सफ में बैठ जाएगा। बीवी बुला रही है, बच्चे बुला रहे हैं, अब्बा आओ घर को, अम्मी बुला रही है, जाओ भाई जाओ, जाना ही है। अब तो जाना ही है 3 दिन के बाद, चलो 3 दिन पहले चले जाता हूँ, अल्लाह से सब माफी तलाफी करा लेता हूँ। लेकिन पहले से कोई नोटिस नहीं, बाद में कोई अपील नहीं कि मलकुल मौत आ गए हजरत, बेचारा बच्चे वाला है, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, कोई पीछे देखने वाला नहीं है, यही कमाता है, बच्चों को पालता है, ये चला जाएगा, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, कोई पीछे इसके बच्चों को देखने वाला नहीं है। जरा मेहरबानी करो, रहम करो, इसे छोड़ दो। देखो बाजू के घर में एक बुढ़ा सो रहा है, इसके सब काम धंधे खत्म हो गए, अब उसे कुछ काम नहीं है, सुबह से शाम तक चारपाई पर पड़ा रहता है, पान खाता रहता है। उसे ले जाओ, उसका कोई काम धंधा नहीं है, इसके बदली उसे ले जाओ।
اسے چھوڑ دو، اس کے بدلے اسے لے جاؤ. تو نہ پہلے سے کوئی نوٹس ہے، نہ بعد میں کوئی اپیل ہے. ایک دم سے آتے ہیں اور لے کے چل جاتے ہیں. جانا کوئی نہیں چاہتا، لیکن جانا سب کو پڑتا ہے. کوئی نہیں جانا چاہتا. ہر انسان کی خواہش ہے میں ہمیشہ دنیا میں رہوں، کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہوں. لیکن جانا سب کو پڑتا ہے. دوسری خواہش ہر انسان کی کہ ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، کبھی بڈھا نہ ہوں. کوئی بڈھا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں بڈھا ہونا چاہتا. جتنے بوڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں چاہتا کہ میں بڈھا ہو جاؤں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے. اور جتنے جوان ہنس رہے ہیں نا، تمہارے اوپر ایک دن آنے والا ہے. تو انسان کی خواہش ہے ہمیشہ جوان رہوں. حجام کے یہاں جا کے ڈئی مارتے ہیں، کالی ڈئی. کیا بولتے تمہارے؟ کیا؟ ہاں کالی ہر ڈئی. ہاں کالی کالی کہ دیکھے تو چھوکرا دکھنا. سکی نارنگی کو تیل لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ سوکھ گئی، اب تیل لگاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن بڑھاپا ہر ایک پہ آتا ہے. تیسری خواہش ہر انسان کی کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، کوئی رنج غم، کوئی دکھ درد نہ آئے، کوئی رنج غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، سر کا درد، پیٹ کا درد، کوئی بیماری نہ آئے، ہمیشہ خوش رہوں. لیکن اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، دن بھی ہے اور رات بھی ہے. رات کے پیچھے دن ہے، دن کے پیچھے رات ہے. ایک ہی محلے میں، ایک ہی بستی میں ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، ایک گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے. ایک گھر میں خوشی ہے، شادی ہو رہی ہے، ایک گھر میں غم ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے. تو دنیا تو حالات کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ حالات لا کر اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ حالات کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے. حالات لا کر بندے کا امتحان لیتے ہیں. خوشی لا کر اس کا شکر کا امتحان لیتے ہیں، غم لا کر اس کے صبر کا امتحان لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان صبر اور شکر کے درمیان ایمان ہے. یہ ایمان کے دو بڑے بڑے جز ہیں، صبر شکر، دونوں کے درمیان ایمان ہے. جب بندہ شکر کے حال میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی کے حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اس پر کوئی بلا آتی ہے، تکلیف آتی ہے، رنج آتا ہے، غم آتا ہے، وہ پھر اللہ کو پکارتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز جانے پہچانے آدمی کی آواز ہے. اس کو ہم پہچانتے ہیں، یہ بار بار یہ آواز آئی ہے، کوئی نئی آواز نہیں ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ خوشیوں میں بھی تجھے پکارتا تھا، اب تو نے اس پر کوئی تکلیف ڈالی ہے، یہ اب بھی تجھے پکار رہا ہے، مالک اس کی تکلیف دور کر دے. فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جب آدمی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور غم آتا ہے، مصیبت میں تو ہر ایک اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس مصیبت سے نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جہاز سمندر میں طوفان میں گر جاتا ہے، جب طوفانوں میں تمہارا جہاز گر جاتا ہے،
اب ڈوبا اب ڈوبا اب ڈوبا، طوفان میں گر گیا. جہاز کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بچوں کا کاغذ کا جہاز ہوتا ہے. تنکے کی حیثیت ہوتی ہے سمندر میں جہاز کی، تنکا، گھاس کا تنکا. اب ڈوبا اب ڈوبا اب ڈوبا، ادھر گیا ڈوبا ادھر گیا ڈوبا، یوں لٹ کا ڈوبا. تو جب تمہارا جہاز طوفانوں میں گر جاتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب تو ہی بچائے گا، اب تو ہی بچائے گا، اب تو ہی بچائے گا. اور جب میں تمہارے جہاز کو ساحل پر لگاتا ہوں تو ساحل پر لگتے ہی شرارت شروع کر دیتے ہو. اتنی جلدی بھول جاتے ہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ 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 کہہ رہے تھے، اب ساحل پہ جہاز لگ گیا، زمین پہ تو اتر گئے، تو اترتے ہی شرارت شروع کر دی. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جیسے سمندر میں تمہیں دھسا سکتا ہوں، ایسے زمین میں بھی دھسا سکتا ہوں قارون کی طرح. کہ قارون کو دھسانے کے لیے اللہ پاک سمندر میں نہیں لے گئے، اس کو زمین پر دھسایا. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر غم آتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ خوشیوں میں تجھے پکارتا تھا، اب اس پر کوئی تکلیف آئی ہے، اے اللہ اب بھی تجھے پکار رہا ہے، اور تجھے نہ پکارے کسے پکارے، اس کی تکلیف دور کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلاؤں کو کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی، بلا کو دور کرنے والی ایک ہی طاقت ہے، دعا. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت، امریکہ کی طاقت، روس کی طاقت، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کو بلا کو ٹال کے تو دیکھیں کسی بلا کو. طوفان آ جاتا ہے تو ٹال نہیں سکتے، ہوا تیز ہو جاتی ہے تو ٹال نہیں سکتے، ٹورناڈو آ گیا سب کے گھر اڑ رہے ہیں، سونامی آ گیا سب پہ پانی آ گیا. تو بلائیں آتی ہیں تو بلا کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بلا کو روک نہیں سکتی. اسے ایک طاقت روکتی ہے، وہ دعا کی طاقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا آنے والی بلا کو بھی روک دیتی ہے، آئی ہوئی کو بھی واپس کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا. ہاں، انسان کی خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے جو جگہ اللہ نے بنائی ہے وہ ایک جگہ ہے جو جہاں اللہ ہر انسان کی ہر خواہش کو پورا کریں گے. انسان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو جگہ اللہ نے بنائی ہے اس کا نام ہے جنت. وہ دنیا نہیں ہے، یہ تو انسان کی بھول ہے. وہ جنت ہے جہاں اللہ اس کی ہر خواہش کو پوری کریں گے. ہر انسان کی ہر خواہش کو اللہ جنت میں پوری کرے گا. جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کی کوئی خواہش باقی نہیں اللہ چھوڑے گا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سارے جنتیوں کو جنت میں جمع کرے گا. اجتماع، جنت میں بھی اجتماع. بیجاپور ضلع کا اجتماع، بیجاپور ضلع کا اجتماع ایک کون سی بستی زندگی میں، بیجاپور ضلع کا اجتماع کہاں؟ زندگی میں. اور جنتیوں کا اجتماع کہاں؟ جنت میں. بیجاپور کا اجتماع زندگی میں، جنتیوں کا اجتماع جنت. اور بیان کریں گے اللہ. پوچھتے نہیں اجتماع میں کس کا بیان ہے؟ آج کس کا بیان ہے بھائی؟ تو جنت میں بھی بیان ہوگا. کس کا بیان ہوگا؟ اللہ کا بیان. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے. سورہ رحمان جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنایا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. تو اللہ پاک ساری نعمتیں دے کر پھر رحمان پڑھیں گے. دیکھو جو ساری نعمتیں ہفتے میں نے دے دی. جنت کی سب نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کریں گے سورہ رحمان میں کہ دیکھو سب نعمتیں دے دی میں نے تمہیں. سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے. پھر پوچھیں گے اللہ کہ میرے بندو بتاؤ تمہاری کوئی خواہش باقی ہے، کوئی آرزو، کوئی ارمان، کوئی تمنا تمہاری باقی ہے؟
تو میں تمہارا رب تمہاری تمنائیں آج پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. مانگو کیا مانگتے ہو, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. جس کو جو مانگنا ہے مانگو, ہر شخص کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارا رب تیار ہے. تو سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ سب ملنے والا ہے. آپ نے وہ سب کچھ مجھے ہمیں دے دیا, اب کیا باقی ہے؟ اب تو کچھ کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے جو ہم مانگیں. جو ہم نے سوچا بھی نہیں وہ بھی آپ نے دے دیا. اڑتے ہوئے گھوڑے جنت میں, کیسے گھوڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کیسے گھوڑے؟ اڑتے ہوئے گھوڑے. دنیا میں گھوڑے روڈ پہ چلتے ہیں اور جنت کے گھوڑے ہوا میں اڑیں گے. جنتی ان میں بیٹھ کے وہ جنت میں گھومیں گے. ہر جنتی کی تمام نعمت دولتوں کو اللہ تعالیٰ خواہشوں کو پوری کرے گا. ایک جنت کی حور کا دوپٹہ, اوڑھنی, جنت کی حور کی اوڑھنی ساری دنیا دے کر خرید نہیں سکتے. ساری دنیا اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی. جنت کی حور کا ایک دوپٹہ, اس کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہے, ایک اوڑھنی کی قیمت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی وہ اوڑھنی اگر آسمان سے نیچے لٹک جائے, جیسے یہ لٹک رہی ہے, کیا بولتے ہیں اسے, فرل, تو اگر آسمان میں سے لٹک جائے تو چاند سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے. وہ حور سمندر میں تھوک دے, سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں, اس کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اس کے تھوک سے اس کا کھارا پن ختم ہو کے وہ سمندر میٹھے ہو جائیں. جو جنتی کھانا چاہے گا وہ کھانے اللہ کے دسترخوان سے تیار ہو کے آئیں گے. شوہر کو کمانا نہیں, بیوی کو پکانا نہیں, دونوں کی چھٹی. آسمان سے اللہ کے دسترخوان سے تیار ہو کے آئیں گے. جیسے ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے آدمی کہتا ہے نہیں, مرغی لاؤ, مچھی لاؤ, روسٹ کباب لاؤ, بریانی لاؤ, تو جنتی کو جو جو خواہش پیدا ہوگی وہ اللہ کے یہاں سے اترے گی. اور جنتی کھائے گا, بھوک نہیں لگے گی اسے. جنت میں بھوک نہیں ہوگی, مزے کے لیے کھائے گا, جب تک جی چاہے گا کھائے گا, کھاتا رہے گا. اور پھر سنڈاس نہیں جانا پڑے گا. جنت تو پاک جگہ ہے, وہاں سنڈاس کا کیا کام. پھر وہ کھایا ہوا کیا ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار نکلے گی, اور خوشبودار ڈکار کے ساتھ وہ سب ہضم ہو جائے گا. جنت میں سنڈاس نہیں. دیکھو صبح کو سب جگہ لائن لگ جائے گی, سارے سنڈاس میں 2-3 آدمی کھڑے ہیں. کیا دن بھر لوڈ کیا, صبح کو ان لوڈ. جنت میں کھائے گا, بھوک نہیں لگے گی, اور کھانے کے بعد بدہضمی نہیں ہوگی, خوشبودار ڈکار آئی, ہضم ہو گیا. محل دے گا اللہ ہر جنتی کو, ایسے محل جس کی ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. کیا تمہارے بیجاپور کے محل کھڑے رہے کالے کالے پتھروں کے, کالے کالے پتھروں کے محل, کتے پیشاب کر رہے ہیں. کیا محل ہو بیجاپور کا؟ نہیں محلہ ہے نا, محلہ آثار محل, کالے کالے پتھروں کے, اور کتے پیشاب کر رہے ہیں. تو جنت میں ایسے محل دے گا اللہ, ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. اللہ تعالیٰ جنتیوں کی ہر تمنا, ہر آرزو, ہر خواہش پوری کر دے گا. ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہیں,
ایسی خوشی جس کے بعد کوئی رنج نہیں, ایسی جوانی جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں. سب کو اللہ جنت میں جوان بنا کے داخل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے مذاق میں کہہ دیا, حضور کا مذاق بھی سچا ہوتا تھا, حضور کبھی مذاق میں بھی غلط نہیں بولے. آپ نے ایک بوڑھی عورت سے مذاق میں کہہ دیا کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بڈھی بیچاری رونے لگ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڈھی جنت میں نہیں جائے گی, میں تو بڈھی ہو گئی, اب میں تو جنت میں جا نہیں سکتی, حضور کہہ رہے ہیں بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بھی تو رو نہیں, تو جنت میں انشاءاللہ جائے گی, لیکن تو جب جنت میں جائے گی تو ایسی بڈھی نہیں جائے گی, اللہ تجھے جوان بنا کے بھیجے گا, تجھے جوانی دے کے بھیجے گا. چھوکری ایسی بڈھی نہیں بھیجے گا, اور سب کو حسن دے گا. حسن اللہ تعالیٰ سب کو حسن دے گا, ایسا حسن دے گا کہ اس کا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں حسن بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, جوانی گئی حسن گیا, لیکن جنت میں اللہ نہ جوانی جائے گی نہ حسن جائے گا, جوانی بھی باقی حسن بھی باقی, سب جنتی حسین ہوں گے. اور ہر جمعہ کو اللہ کی زیارت کریں گے, ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کر کے کہے گا میرے بندو بولو اب کچھ اور ہونا, ارے اور کچھ ہونا ہے, اور کچھ باقی ہے. تو جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا, اب ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ آج ایک چیز تمہیں میں اور دیتا ہوں, وہ یہ کہ میں تم سے خوش ہو گیا, راضی, اور ایسا خوش راضی آئندہ پھر کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سن کر کہ ہمارا مالک راضی ہو گیا, مولا راضی ہو گیا, جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو خوشی سے ہارٹ فیل ہو جاتا, لیکن موت نہیں ہوا. تو اللہ پاک جنت میں زندگی دے گا ایسی جس کے بعد کبھی موت نہیں, جوانی ایسی جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں, حسن ایسا کہ اسے زوال نہیں, خوشی ایسی کہ اس کے بعد کوئی غم نہیں, صحت ایسی اس کے بعد کوئی بیماری نہیں. ہر نعمت اللہ تعالیٰ پوری. تو یہ سب کہاں ہے, کہاں ہے بھائی, اور ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سب ہے اللہ کہتے ہیں جنت میں, اور ہم تلاش کر رہے ہیں دنیا میں. اللہ پاک کہتے ہیں جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں ہے نہیں, اور جہاں ہے وہاں کی تیاری نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو وہ تو میں نے جنت میں رکھا ہے, یہاں تم یہاں نہیں رکھا ہے. وہ یہاں تو عمل ٹھیک کرو, اس کی تیاری کرو. یہ عمل کے بننے کی جگہ ہے, عمل پر انعام اور سزا وہ مرنے کے بعد ہے. 3 چیزیں 3 جگہیں. جسم بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اور کہیں نہیں بنے گا. کوئی ہو, امیر, غریب, صدر, وزیر اعظم, بادشاہ, فقیر, سب کے جسم کہاں بنیں گے؟ ایک ہی جگہ ہے, ماں کا پیٹ. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں جسم بنے گا انسان کا. تو انسان کا جسم بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. کوئی چیز ماں کے پیٹ میں نہیں بنی, دنیا میں آ گیا, کوئی چیز بننے سے رہ گئی, اب اتنی بڑی دنیا میں وہ نہیں بنے گی. ایک ہاتھ نہیں بنا, ہوتے نہیں بعض لوگ, ایک ہاتھ نہیں ہے, ایک پاؤں نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, 2 آنکھ نہیں ہے. اللہ نے کسی حکمت سے کسی کو بنا دیا ایسا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں, اس کا ایک ہاتھ نہیں, ایک پاؤں نہیں. تو جس کی جو چیز نہیں بنی, ایک انگلی نہیں بنی. اگر ایک انگلی نہیں بنی ماں کے پیٹ میں, 5 کے بجائے 4 پہ آ گیا. بیجاپور میں ہسپتال میں ڈیلیوری ہو رہی ہے, ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس بچے کا ایک ہاتھ نہیں بنا ہے, کہ بھائی اندر ڈالو, اسے اندر ڈال دو, ابھی پورا بنا نہیں ہے, یہ ذرا اور دم ہونے دو. چلے گا واپس ڈالیں گے. کہ ہے جو آ گیا وہ آ گیا, جو ماں کے پیٹ سے آ گیا وہ اب اندر نہیں جائے گا. جیسے آیا ہے ویسے اس دنیا میں زندگی گزارے گا.
تو وہ جسم بننے کی جگہ ہے ماں کا پیٹ, اور عمل بننے کی جگہ ہے وہ دنیا کا پیٹ. وہاں جسم بنا یا عمل بنے گا, اور ان اعمال پر سزا یا انعام اس کی جگہ ہے آخرت. گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں, چلتی ہے روڈ پہ. موٹر سائیکل کہاں بنتے ہیں؟ فیکٹری میں. کاریں کہاں بنتی ہیں؟ فیکٹری میں. چلتی کہاں ہیں؟ فیکٹری میں چلتی ہے نہیں. جہاں بنتی ہے وہاں چلتی نہیں, جہاں چلتی ہے وہاں بنتی نہیں. جہاں بننے کی جگہ ہے وہاں چلتی نہیں, جہاں چلنے کی جگہ ہے وہاں بنتی نہیں. گاڑی روڈ پہ بنے گی نہیں, وہ تو چلے گی. بننے کی جگہ ماں کا پیٹ, چلنے کی جگہ دنیا. تو انسان کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ, چلنے کی جگہ دنیا. اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں گاڑی کیسی چلاتا ہے. آر ٹی او دیکھتا ہے ڈرائیور کیسا ہے. جانتا ہے ڈرائیونگ, جانتا ہے نہیں جانتا. تو آر ٹی او ٹیسٹ کرتا ہے کہ ڈرائیونگ جانتا ہے نہیں جانتا. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ دنیا میں یہ انسان گاڑی چلانا جانتا نہیں جانتا. کون سی گاڑی ہے؟ تانگا. یہ انسان کی گاڑی ہے. اس کی آنکھ کو بریک ہے نہیں ہے, اس کی زبان کو بریک ہے نہیں ہے, اس کے ہاتھ کو بیل ہے بریک ہے نہیں ہے. جس گاڑی کا بیل بھی نہیں بریک بھی نہیں, اسے چلانا خطرے سے خالی نہیں. کوئی گاڑی دنیا میں ایسی ہے جس کا بیل بھی نہیں بریک بھی نہیں اور وہ روڈ پہ چل رہی ہے. جس گاڑی کا بیل نہیں بریک نہیں, اگر اسے روڈ پہ چلاؤ گے تو کیا ہوتا ہے؟ چلانے والا بھی خطرے میں, گاڑی بھی خطرے میں, گاڑی میں بیٹھنے والے بھی خطرے میں, جو بیٹھے ہیں وہ بھی خطرے میں, وہ گاڑی بھی خطرے میں, جو سامنے آیا وہ بھی خطرے میں. ایک گاڑی اگر اس کا بیل بریک نہیں ہے تو سب خطرے میں ہیں, سب خطرے میں ہیں. بیٹھنے والے بھی خطرے میں, چلانے والا بھی خطرے میں, جو سامنے آنے والے آ گیا مصیبت کا مارا سامنے آ گیا وہ بھی خطرے میں. کیوں کہ بیل بھی نہیں بریک بھی نہیں. تو میرے بھائیو, ہم ایک دنیا میں ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جسے بیل بھی نہیں بریک بھی نہیں. آنکھوں کا بریک فیل ہے, زبان کا بریک فیل ہے, جو مرضی بول رہے ہیں بریک نہیں ہے. آنکھوں کا بریک فیل, جو مرضی دیکھ رہے ہیں, جو مرضی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھنا کیا دیکھنی نہیں دیکھنا کچھ نہیں, کیا بولنا کیا نہیں بولنا کچھ نہیں, بریک فیل ہے. کیا جانا کہاں نہیں جانا, پیروں کا بریک فیل ہے. کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ہاتھوں کا بریک فیل ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے, میرے حکم کا بریک لگا, میرے حکم کا بریک لگا, میرے نبی کے طریقے کا بریک لگا. تو عمل بنانے کی جگہ دنیا ہے, اور مرنے کے بعد اچھے عمل کا انعام, برے عمل کی سزا. مرنے کے بعد ہر ایک کہے گا کہ اللہ اب سمجھ میں آ گیا. فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. بہت سارے خدا ہیں نا, ایک خدا تھوڑی ہے. جو ایک خدا کو نہیں مانتا وہ اس کی سزا میں ہزاروں کو مانتا ہے. سزا ہے, سزا کہ ایک کے آگے سر جھکاؤ, اور اگر ایک کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے تو تمہیں ہر کنکر پتھر کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. کیوں کہ ایک اللہ کے سامنے نہ سر نہ جھکانے کی سزا میں اس کے سر کو اللہ ہر جگہ جھکوائے گا. تو فرعون کہتا تھا کہ بہت سے, فرعون کے زمانے میں بھی بہت سے خدا تھے جیسے آج بھی بہت سے خدا ہیں. تو فرعون کہتا تھا ان سب خداؤں میں بڑا چیئرمین میں ہوں, سارے خداؤں کا چیئرمین. لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ بھی پکارا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیرے ایمان لانے کا وقت ہے, اب تجھے نظر آنے لگ گئے, عذاب کے فرشتے نظر آنے لگ گئے. جب موت سامنے آتی ہے تو پھر وہ سارے منظر سامنے آتے ہیں. اسی وقت سے انعام شروع ہو جاتا ہے. میرے بھائیو,
دنیا میں نہ بھلے عمل کی کا انعام دنیا میں ملے گا، نہ برے عمل کی پکڑ دنیا میں ہوگی. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلے عمل پر دنیا میں انعام دینے لگ جائیں اور برے عمل پر اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ کرنے لگ جائیں تو پھر امتحان کس چیز کا؟ ایک مثال سمجھنے کے لیے ایک مثال. ایک آدمی مسجد میں گیا. جب وہ مسجد میں گیا تو اس کی جیب خالی تھی. اسے اچھا معلوم پاکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. بازار کو گئے تو پیسے لگ جانا, مسجد کو گئے تو پیسے لے جانا. تو اس کی جیب خالی تھی. اس نے جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا کڑک نوٹ, اور غیب سے آواز آئی, دیکھ تو نے جو نماز پڑھی ہے یہ اس کا انعام ہے اللہ کی طرف سے. 5 نمازیں پڑھی تو اس دن کتنے ہو گئے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے, لیکن فرض کرو اگر ایسا ہو جائے تو پھر کوئی تبلیغ کی ضرورت ہے؟ چلے لگانا, گاؤں پھرنا, پیدل جماعتوں میں جانا, گشتیں کرنا, ایک گھر پر فقیروں کی طرح گھر جانا, در جانا. ارے فقیر بھی 2 مرتبہ نہ دو تو تیسری مرتبہ کہتا ہے یہاں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اس گھر سے ملنے والا نہیں ہے, یہاں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, چلو کسی اور گھر کو جائیں گے. لیکن تبلیغ والے اگر 10 مرتبہ دھکا دو تو بھی 11ویں مرتبہ چھوڑتے نہیں. تو بھائی اگر ہر نماز پہ 100 روپے مل جائیں تو پھر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی. ارے بیمار کو بھی اٹھا کے لائیں گے, چل گھر میں پڑھ کے کیا کرتا ہے, میں ایک سہارا دیتا ہوں, اس کا ایک سہارا لے, میرا ایک سہارا لے. 5 منٹ کا کام ہے, اللہ کا انعام ملتا ہے, روز کے 500 روپے, ڈاکٹر کی فیس, دوا دارو کا خرچہ سب نکل جاتا ہے. اللہ کا انعام ملتا ہے, سب نکل جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. امتحان کی جگہ ہے دنیا. اور اگر ایک آدمی خدا کی نافرمانی کے لیے چلا, گناہ کے ارادے سے نکلا, گناہ کرنے کے لیے چلا, خدا کا حکم توڑنے کے لیے چلا, گناہ کے لیے گیا. ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ سر پہ ایک ڈنڈا پڑا, غیب کا ڈنڈا, پولیس کا ڈنڈا نہیں, غیب کا ڈنڈا. نہ ڈنڈا نظر آتا, نہ مارنے والا نظر آتا, لیکن ڈنڈا ایسا پڑا دن میں چاند تارے سب دکھ گئے. اور غیب سے آواز آئی, دیکھ تو جو گناہ کرنے جا رہا ہے یہ اس کی سزا ہے. اب جتنے قدم بڑھائے گا اتنے ڈنڈے پڑیں گے. قدم بڑھاتا چل, ڈنڈے کھاتا چل. پھر کسی کی ہمت ہوگی خدا کا حکم توڑنے کی؟ پھر کوئی نافرمان بنے گا, پھر کوئی گناہ کرے گا, پھر کوئی خدا کی نافرمانی کرے گا, پھر کوئی خدا کا حکم توڑے گا. سب کے سب خدا کا حکم پورا کرنے والے بن جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ کون اپنی آنکھ سے دیکھ کے چلتا ہے, کون میرے نبی کی بات سن کے چلتا ہے. تو بھائیو یہ عمل بنانے کی جگہ ہے. عمل بن گئے. تو دنیا سے جانے کا وقت آتے ہی اس کا استقبال شروع ہو جاتا ہے. ابھی دنیا سے گیا نہیں, جانے کا وقت آیا, اسی وقت سے اس کا استقبال شروع ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ملک الموت نمازیوں کی صفوں کو دیکھتے ہیں, نمازیوں کی صف کو دیکھتے ہیں ملک الموت, اور جس کو دیکھتے ہیں نماز کا پابند ہے, جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ملک الموت اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں. ملک الموت کلمہ یاد دلاتے ہیں کہ تیرے جانے کا وقت آ گیا, اب کلمہ پڑھ لے, تیری کتاب بند ہو رہی ہے, تیری کتاب میں آخری بات ہو اشہدو اللہ الہ واشہدو ان محمد. تو ملک الموت کلمہ یاد دلاتے ہیں.
کہ تو کلمہ پڑھ لے، تیرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. نمازیوں کی صفوں کو دیکھتے ہیں، نمازیوں کی صفوں کو دیکھتے ہیں ملک الموت، کہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے والا ہے، یہ اللہ کے دربار میں آ کر حاضری دینے والا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والا ہے. اس کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، ملک الموت کلمہ یاد دلا دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو جنت کے گلدستے لاتے ہیں. گلدستہ سمجھتے ہیں؟ پھولوں کا بکے. پہلے زمانے میں نوشوں کے ہاتھ میں ترا دیتے تھے. کیا؟ پھولوں کا ترا. یوں پکڑ کے آیا تو یہ نوشو، یہ تبلیغ والے سب سادہ کر ڈالے. تو ملک الموت اس دولہا کو لے جانے کے لیے آتے ہیں. دولہا تو 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. اس کی روح ان پھولوں کی خوشبو سونگتی ہے اور ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل کے آتا ہے. یہ سب حدیث میں آیا ہے. ایک ایک جملہ حدیث کا جملہ ہے، ایک ایک جملہ حدیث کا جملہ ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں چل اس کریم بارگاہ کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چل اس کریم رب کی طرف چل، اس طرح چل کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، خوشخبریاں، بشارتیں سناتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں. اس کی روح ایسے نکل کے آ جاتی ہے جیسے کسی مریض کو آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر کلوروفارم سونگاتا ہے. آپریشن تھیٹر میں کلوروفارم سونگاتے ہی مریض مست ہو جاتا، بس اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اسے آپریشن کی ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی. ہوتی ہے کوئی تکلیف نہیں، آپریشن ہو گیا. تو ملک الموت بھی آتے ہیں آپریشن کرنے، روح نکالنے. تو جنت کا کلوروفارم لاتے ہیں، پھولوں کی خوشبو سنگاتے ہیں. اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. جب آسمانوں کی طرف اس کی روح کو لے جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ اس کی خوشبو سے ہمارے آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ کا رہنے والا. فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا. آسمانوں میں اس کی روح کا استقبال ہوتا ہے. پھر اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتی ہے. سجدہ دنیا میں جسم سجدہ کرتا تھا، قیامت آخرت میں اس کی روح سجدہ کرے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، جب قیامت میں اللہ اپنی ساکھ کی تجلی دکھائے گا تو سارے ایمان والے سجدے میں گر پڑیں گے. لیکن جو اس دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا اس کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی. تختے کی طرح اکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. سجدہ کرنا تو پیٹھ کھمنا نہیں، اور اس کی پیٹھ تختے کی طرح اکڑ جائے گی. ساری دنیا کے انسان دیکھیں گے کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں سجدہ نہیں کر سکتے تھے، آج چاہتے ہیں سجدہ کرنا لیکن ان کی پیٹھ اکڑ گئی، یہ نہیں سجدہ کر سکتے. تو اس کی روح آسمانوں میں اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ کرے گی. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اس کی روح کو نیکوں کی روح جہاں رکھتے ہیں وہاں رکھو. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کی روزی اترتی تھی. وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے عمل جاتے تھے. اس کی روزانہ 5 وقت کی نمازیں جاتی تھیں، اس کی تہجد جاتی تھی، اس کی 5 نمازیں جاتی تھیں، اس کی تسبیح تلاوت جاتی تھی، اس کی گشتیں، اس کا پیدل جماعتوں میں پھرنا، اس کا چلے لگانا، اس کا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، سارے عمل جن دروازوں سے جاتے تھے وہ دروازے روتے ہیں کہ اب اس کے عمل ختم ہو گئے. ہمارے راستے سے اس کے عمل جاتے تھے، اب وہ دروازہ بند ہو گیا. آسمانوں میں اس کی روح کا استقبال ہے. اس کی روح کا آسمانوں میں استقبال ہے.
اور اس کے جسم کا زمین استقبال کرتی ہے، اس کی روح کا آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، اس کے جسم کا زمین استقبال کرتی ہے۔ زمین اس کی میت کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو زمین خبر کہتی ہے آجا تیرا آنا مبارک ہے۔ پھر وہ اتنی پھیل جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک پھیل جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، دریچہ کھڑکی، اس میں سے جنت کے منظر دیکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں دیکھ یہ تیری منزل ہے، چند دن آرام کر لے، ریسٹ لے لے، ریسٹ، قیامت قائم ہوگی اس کے بعد یہ منزل ہے، یہاں جانا ہے۔ وہ جنت کے منظر دیکھتا ہے، اس کی خوشبوئیں، ہوائیں آتی ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سوال جواب ہوتا ہے، سوال جواب، 3 سوال۔ تیرا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پاس، فرشتے کہتے ہیں پاس، تیرا امتحان پاس، تیرا امتحان پاس۔ 3 سوال 3 جواب۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جاؤ پاس، جاؤ پاس۔ لیکن میرے بھائیوں یہ وہی بول سکے گا جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا تھا۔ یہ نہیں چلے گا کہ دنیا میں کچھ کرو قبر میں جا کے بول دو۔ ارے بھائی یہ 3 سوال تو کافر بھی نہیں بول سکتا، بول سکتا نہیں بول سکتا، کافر مشرک بھی نہیں بول سکتا کیا؟ یہ 3 جواب تو مشکل ہے، کسی کافر کو سکھا دو تو وہ بھی بول سکتا ہے نہیں بول سکتا؟ کہ دیکھ بھائی تیری میری دوستی ہے، تجھے میں ایک سیکرٹ بولتا ہوں، کل خبر میں فرشتے آئیں گے، آ کے اٹھائیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو سوال کریں گے، اور دیکھ سوال کرے تو یہ جواب بولنا، یہ سوال کرے تو یہ جواب بولنا، اور دیکھ سوال بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ شارٹ کٹ۔ سوال تو انہوں کرتے ہیں، سوال تو انہوں کرتے ہیں، کیا کرتی ہیں تو اس کی فکر کرنے کو، سوال کر کو چپ ہوئے تو بول اللہ، پھر دوسرا سوال کرتے ہیں انہوں تیرا دین کیا، یج کرتے سو تو کیا فکر کرنے کو، انہوں پھر دوسرا سوال کر کو خاموش ہوئے تو کیا بولنا، 3 لفظ یاد کر لے، اللہ، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاس ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یہ اس وقت بولے گا جب دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی۔ اگر دنیا میں اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزاری ہوگی تو قبر میں کہے گا میرا رب اللہ ہے، میں اسے بھول کے نہیں آیا ہوں، دنیا میں اسے بھول کے زندگی نہیں گزاری ہے، اسے یاد رکھ کے زندگی گزاری ہے، اس کے حکم کو پورا کر کے جیا ہوں، اس کی ناراضگی سے ڈرا ہوں، اس کو راضی کرنے کا فکر کیا ہے، میں اس اللہ سے، اس اللہ کے حکم پر میرا سر جھکایا ہے، اٹھایا نہیں سر، باغی نہیں، باغی، ایک ہے بندہ ایک ہے باغی، ایک ہے بندہ ایک ہے باغی۔ بندہ وہ جو مولا کے حکم پہ سر جھکا دے، اور باغی وہ جو حکم پہ سر نہ جھکائے۔ تو بندہ بن کر زندگی گزاری ہوگی تو کہے گا کہ میں نے تو بندگی کی ہے، بندہ بن کے زندگی گزاری ہے، بغاوت نہیں کی، میرے مالک سے بغاوت نہیں کی، اس کی نعمتیں کھا کے اس کی بغاوت نہیں کی، اس کی نعمتیں کھا کے اس کا حکم نہیں توڑا۔ دنیا میں کوئی کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور نوکری کرنے کے بعد اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے مالک کو نقصان پہنچانے والا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کسی کا نوکری کرتا ہے اور نوکری کے درمیان وہ مالک کو ایسا کام کرتا ہے جس سے مالک کو نقصان پہنچے، تو اسے کیا بولتے ہیں تمہارے یہاں؟ ارے کیا بولتے بھائی؟ مالک کو نقصان پہنچانے والا، دھوکہ دینے والا، نمک حرام،
क्या बोलते हैं, नमक हराम। कहता इसका नमक खा के वो इसकी हरामी करता है। अरे मेरे भाइयों, एक थोड़ा सा तनख्वाह देकर तुम चाहते हो कि वो हम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना करे, तुम्हारी हुक्म के खिलाफ ना करे। जिस मालिक ने रुआ रुआ बनाया, जिस्म का रुआ रुआ उसकी नेमत है। ये बाल बाल उसका बनाया हुआ है, ये रुआ रुआ उसका बनाया हुआ है। ये सांस का हर ये सांस ये हवा का हर सांस ये उसकी नेमत है। ये पानी का हर घूंट उसकी नेमत है। ये खाने का हर दाना उसकी नेमत है। ये सब कुछ खा के और फिर उसका हुक्म तोड़े तो क्या उसे गुस्सा नहीं आता? तो बंदा बनना, बंदा बागी नहीं। दुनिया में बंदा बना होगा तो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और बागी बन के दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी तो कल मरने के बाद खबर में नहीं कह सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है। इस्लाम पर जिंदगी गुजरी होगी, दीन पर जिंदगी गुजरी होगी तो कहेगा मेरा रब, मेरा दीन इस्लाम है जिस पर मैं जिंदगी गुजार के आया हूं। और जिंदगी दीन को भूल के गुजारी होगी तो खबर में इस्लाम याद नहीं आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चल के दुनिया से गया होगा, हुजूर के तरीके में जिंदगी गुजारी होगी तो कहेगा कि ये मेरे नबी हैं जिनके तरीकों पर मैं दुनिया में जी के आया हूं। और कहते थे उम्मती और जिंदगी गुजारते थे गैरों के तरीके पे, कहते थे हुजूर के उम्मती और जिंदगी गुजारते थे गैरों के तरीकों पर, तो कल खबर में नहीं कह सकेंगे। तो जब ये तीन जवाब दे देगा तो फरिश्ते कहेंगे पास, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। दुल्हन जुल्लुए की रात, कैसी रात? देखो छोकरा था कैसा खुश हो रही। खबर की रात, कैसी रात? जुल्लुए की रात, खबर की रात, मोमिन के लिए जुल्लुए की रात। सो के उठेगा, फरिश्ते आके उठाएंगे, उठो उठो, तो ये कहेगा भाई क्या बात है भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे क़यामत कायम हो गई, क़यामत कायम हो गई। ये कहेगा कि अरे मैंने तो सुना था कि हजारों बरस खबर में जीना है, खबर में सोना है। जितने दुनिया से गए वो सब कहां सो रहे हैं? अपने खबरों में सो रहे हैं, हजारों साल से सो रहे हैं, हजारों साल से सो रहे हैं। तो मैंने तो सुना था कि हजारों साल खबर में सोना है, अभी तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई और तुमने आगे जगा दिया। तो फरिश्ते कहेंगे कि बेशक वो इतना ही लंबा जमाना था, लेकिन तेरे अल्लाह ने उसे तेरे लिए इतना मुख्तसर कर दिया कि तेरी नींद पूरी हुई, क़यामत कायम हो गई। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत का 50,000 बरस का दिन, कितने बरस का? 50,000 बरस का दिन होगा क़यामत का दिन। 50,000 बरस का दिन क़यामत का। वो 50,000 बरस का क़यामत का दिन नेक आदमी के लिए इतना अल्लाह मुख्तसर कर देगा जितनी एक फर्ज नमाज होती है। एक फर्ज नमाज, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, एक फर्ज नमाज जितनी देर में अदा हो जाती है, इतनी देर में वो 50,000 बरस का क़यामत का दिन नेक आदमी के लिए ऐसा होगा जैसे एक फर्ज नमाज का वक्त होता है। तो आसमानों में भी इस्तिक़बाल, जमीन में भी इस्तिक़बाल। ये नहीं देखेंगे कि ये क्या खाता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घर में रहता था, कैसी सवारी में फिरता था। कल क़यामत में कल ये नहीं देखा जाएगा मौत के वक्त। इसका इस्तिक़बाल इसके खाने की वजह से नहीं, कपड़ों की वजह से नहीं, घर की वजह से नहीं, सवारी की वजह से नहीं। फरिश्ते ये नहीं देखेंगे कि ये चटनी रोटी खाता था कि बिरयानी खाता था, ये कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घर में रहता था, इसका घर कैसा था, झोपड़ा था कि महल था, इसकी सवारी कौन सी थी। इंसान की कीमत अल्लाह के यहां जिस्म की वजह से नहीं है। जिस्म तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। जिस्म कहां से बना? मिट्टी से। और कहां मिलेगा? मिट्टी में। मां बाप ने जो कुछ खाया उससे जिस्म बना।
ماں نے باپ نے جو کھایا اس سے انسان کا جسم بنا. پھر اس کا جسم بڑا, کیا کھا کے بڑا؟ جو زمین سے نکلا وہ. کیا کھاتے ہیں ہم سب جو کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ چاول کہاں سے آتے ہیں؟ گیہوں, جوار, باجرا, راگی, سب زمین سے. تو انسان کا جسم بنا زمین سے نکلی ہوئی چیزیں کھا کر. اس کا جسم ملے گا زمین میں. اس کی روح, اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی, وہ آسمان سے آئی. فرشتہ لایا, فرشتہ لایا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن گیا پورا جسم, تو فرشتہ روح لے کر آیا اللہ کے خزانوں سے. روح اللہ کا حکم نظر نہیں آتی, فرشتہ نظر نہیں آتا, وہ لا کے جسم میں ڈال گیا اور لکھ گیا کہ یہ روح اس جسم سے واپس کب نکالی جائے گی. تو انسان کی قیمت روح کی وجہ سے ہے, جسم کی وجہ سے نہیں ہے. جب تک روح ہے اس جسم کی قیمت ہے. روح گئی تو جسم کی کوئی قیمت ہے؟ روح چلی گئی, اب جسم کی کوئی قیمت ہے؟ ارے بہت بڑا انجینئر, 1.25 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے. ہمارے یہاں وہ بڑے بڑے انجینئر ہیں نا, یہ کیا کمپیوٹر کے, لاکھ روپے, 1.25 لاکھ روپے اس کی تنخواہ. اب وہ انجینئر مر گیا, وہ مر گیا تو وہ کمپنی والے کو بولو, ارے بھائی اب تک تو 1.25 لاکھ دیتا تھا, اب مہینے کو 5,000 دے کو رکھ لے اسے. اب تک 1.25 لاکھ دیتا تھا, اب مر گیا یہ میت. بھائی اس کے نکالنا کوئی سے, اسے کمپنی سے نہ نکال, اسے رکھ لے. 1.25 لاکھ کے بجائے 5,000 دے گا وہ. ارے چپ کے رکھ لے, پھگٹ میں کوئی رکھ لے گا؟ کیوں؟ اب تک 1.25 لاکھ دیتا تھا, اب کیوں پھگٹ میں نہیں رکھتا؟ کیا گیا اس کا؟ اس کی کیا چیز گئی؟ اس کے جسم کی کوئی چیز گئی؟ ارے وہ جس ان انگلیوں سے کمپیوٹر پہ کام کرتا تھا وہ انگلیاں گئی, اور جن آنکھوں سے دیکھتا تھا وہ گئی, جس دماغ سے کام کرتا تھا وہ گیا. کیا گیا؟ جسم کی کوئی چیز نہیں گئی, جسم کی کوئی چیز نہیں گئی, اور کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹی نہیں. نہ کچھ کم ہوا نہ کچھ اپنی جگہ سے ہٹا, سب ہے اپنی جگہ ہے, لیکن جسم کام نہیں کر رہا ہے. آنکھ ہے دیکھتی نہیں, زبان ہے بولتی نہیں, ہاتھ ہے کام نہیں کرتے. اب تک اس کی قیمت تھی, اب اس کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی اسے رکھنے تیار نہیں. ماں بیٹے کو رکھنے تیار نہیں, بیٹا ماں کو رکھنے تیار نہیں. روتے روتے بھی ماں پوچھتی ہے کب روتے, کب اٹھاتے ہیں میت, کب مٹی, کب. ماں بچے کو رکھنے تیار نہیں. کیوں؟ روح گئی. روح تو انسان کی قیمت روح کی وجہ سے. اگر روح بنی, اس کی روح بنی, تو اس کی یہ قیمت ہے کہ اس کا آسمانوں میں بھی استقبال ہے, اس کا زمین پر بھی استقبال ہے. چاہے یہ چٹنی روٹی کھاتا ہو, چاہے یہ جھوپڑے میں رہتا ہو, چاہے یہ جھوپڑے میں رہتا ہو, چٹنی روٹی کھاتا ہو, پیدل چلتا ہو, اس کے جسم کے لباس کی کوئی قیمت نہ ہو. ارے اس کے جسم کے لباس کی کوئی قیمت نہیں, اس کے اندر کی روح کی قیمت ہے. اور اگر اس کی روح بگڑ گئی, اس کی روح بگڑ گئی, خراب ہو گئی, سڑ گئی, کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ سڑ گئی. روح سڑ گئی, سڑ جاتی ہے, روح سڑ جاتی ہے. یہ اندر کی روح کیا ہوتی ہے؟ سڑ جاتی ہے. جیسے گوشت 3 دن ہو گئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سڑ گیا. اب کوئی کھاتا اسے؟ بدبو آ گئی اس میں. جس طرح گوشت میں سڑان بدبو آتی ہے, روح بھی سڑ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح رگوں میں گھس جاتی ہے, رگوں کے اندر گھس جاتی ہے, نکلنے تیار نہیں. فرشتے رگوں کے اندر گھس کر رگوں کے اندر سے کھینچ کے اس کی روح نکالتے ہیں.
رگوں کے اندر گھس کے رگوں میں سے کھینچ کر اس کی روح نکالتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح ایسے نکل کے آتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی پر پتلا کپڑا اڑا دو, پتلا کپڑا کانٹے کی جھاڑی پہ, اور ایک دم پکڑ کے کپڑا کھینچو تو کیسے تار تار ہو کے آتا ہے, اس کی روح ایسے تار تار ہو کے نکلتی ہے. اس روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کس بدبخت کی روح ہے, ارے کس منحوس کو لائے, منحوس, اس کی بدبو سے آسمانوں میں بدبو پھیل گئی, پھینک دو اسے. اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے, آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں. اور جب خبر میں رکھتے ہیں تو خبر کہتی ہے کہ منحوس تو کیوں آیا میرے اندر, اور ایسے دباتی ہے کہ جیسے کہ ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. تو بھائیو, آدمی کی قیمت روح سے ہے, انسان کی قیمت کس سے ہے؟ روح سے ہے, اور روح کی قیمت عمل سے ہے. اگر عمل اچھے ہیں تو اس کی روح اچھی ہے, اور اگر عمل بگڑے اس کی روح بگڑی. اس کی روح کی قیمت اس سے نہیں آتی کہ یہ کیسے محل میں رہتا ہے, اس سے نہیں آتی کہ یہ کیسی گاڑی میں پھرتا ہے, کیا کھانا کھاتا ہے. اس کی روح کی قیمت اس کے عمل کی وجہ سے. ہر اچھا عمل, ہر نیک عمل خوشبو ہے, ہر نیک عمل نور ہے, نور. ہر نیک عمل نور, اور ہر نیک عمل خوشبو. جب یہ نیک عمل کرتا ہے اس کی روح میں خوشبو آتی ہے, اس کی روح میں نور آتا ہے, اس کی روح کے اندر خوشبو آتی ہے, وہ نیک عمل کی خوشبو ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے, ابھی کیا نہیں نیک کام, صرف ارادہ, اس ارادے پر اس کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے. فرشتہ وہ خوشبو سونگ کے کہتا ہے کہ یہ نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے, گناہ کا ارادہ, ابھی گناہ نہیں کیا, گناہ کا خیال آیا, تو حدیث میں آتا ہے اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے, بدبو. اور فرشتہ اس بدبو سے کہتا ہے کہ یہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ دور تک چلا جاتا ہے. تو یہ اندر کی روح کی خوشبو و بدبو. پاخانے کی بدبو سے زیادہ بدبودار ہے گناہ کی بدبو. جیسے پاخانے کی بدبو, جس طرح پاخانے کی بدبو. سنڈاس میں بازو کون کی بیٹھ کو, بازو کے سنڈاس میں اسی بات اٹھی ہے, کیا رے کھایا ہے, توبہ. حالانکہ انہیں بھی بیٹھا ہے لیکن ایسی بدبو ہے, بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو بھائیو, اس سے زیادہ بدبودار ہے گناہ. اس کے گناہوں کی بدبو اس کی روح میں آ جاتی ہے, اس کی روح کالی ہوتی ہے. نیکی اس کی روح کو نورانی بناتی ہے, اس کی نیکی کا نور اس کی روح میں آتا ہے, خوشبو آتی ہے. اور وہ روح جب آسمانوں میں جاتی ہے اس کا وہ استقبال ہوتا ہے جو میں نے سنایا ابھی. آسمانوں میں فرشتے استقبال کرتے ہیں, زمین پر اس کی میت کا خبر استقبال کرتی ہے. اور اگر اس کی روح بدبودار بن گئی تو دھتکارتے ہیں, آسمانوں میں بھی دھتکارتے ہیں, زمین پر بھی دھتکارتے ہیں. چاہے یہ دنیا میں کتنا ہی بڑا ہیرو رہا ہو, ہیرو کیا بولتے سر, ہیرو. دنیا کے ہیرو آخرت کے زیرو. دنیا کے ہیرو آخرت کے زیرو, اور دنیا کے زیرو آخرت کے ہیرو. دنیا کے ہیرو آخرت کے زیرو, اور دنیا کے زیرو آخرت کے ہیرو. فرشتے ٹانگ پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے, جیسے کتے کو مرنے کے بعد کوئی میت لے کے جاتا ہے,
रस्सी पकड़ के टांग पकड़ के खींच के फेंकते हैं। फरिश्ते इस तरह जहन्नम में फेंक रहे होंगे, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े हीरो हों, कितने ही बड़े हीरो हों, क़यामत में उनकी एक पैसे की कोई कीमत नहीं होगी। अल्लाह की निगाह में, उसके फरिश्तों की निगाहों में इसकी कोई कीमत नहीं होगी। और जिसने अपनी जिंदगी बनाई, अपने अमल बनाए, जिंदगी बनाई, तो कल क़यामत में इस्तक़बाल होगा, अर्श के नीचे उनकी दावत होगी। अल्लाह दावत करेगा अर्श के नीचे, क़यामत में अर्श के नीचे अल्लाह दावत करेगा। फरिश्ते बुलाएंगे, आओ तुम्हारी भी दावत है अर्श के नीचे, आओ 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 तुम्हारी भी दावत है अर्श के नीचे। जो दुनिया में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मिलते थे, गश्तें करते थे, घर घर जाते थे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, क़यामत में अल्लाह उसे अर्श का साया देता है, बुला के दावत करेंगे, आओ आओ अर्श के नीचे तुम्हारी आज दावत है। फरिश्ते बुलाएंगे, चाहे दुनिया में लोग उसको धुतकारते हो, लेकिन क़यामत में फरिश्ते ऐलान करके बुलाएंगे, ए तू भी आ, अल्लाह के अर्श के नीचे तेरी दावत है। अर्श के नीचे दावत होगी, हुजूर के हौज पर शरबत होगा। बिरयानी खिलाने के बाद क्या पिलाते? अरे क्या पिलाते तुम्हारे यहाँ बिरयानी खिलाने के बाद? बोलते नहीं ना जी, कुछ भी नहीं, बिरयानी खिला के भेज डालते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्सी पीते हैं, क्या थम्स अप पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, क्या पीते? मिरिंडा पीते हैं। अरे पूछते नहीं बिरयानी दावत के बाद? अरे पूछते नहीं, बोलो भाई। तो कल अल्लाह मियां भी कहेगा, मेरे अर्श के नीचे मेरी दावत खाओ और मेरे हबीब के हौज पर शरबत पियो और जाओ जन्नत में। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान वो इतना बड़ा इम्तिहान, अरे इतनी बड़ी कामयाबी, कल मरने के बाद आसमानों में फरिश्ते इस्तकबाल करें, इसकी मैयत का कब्र इस्तकबाल करे, कल महशर में हौज़े कौसर पर हुजूर इस्तकबाल करें और अल्लाह अर्श के नीचे दावत खिलाए और हुजूर अपने हौज पर हौज़े कौसर पिलाएं। उसके लिए इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब होने के लिए इतनी बड़ी कामयाबी कि मौत पर मलकुल मौत मरहबा कह रहे हैं, और फरिश्ते आसमान के मरहबा कह रहे हैं, और जमीन पर इस्तकबाल इसका हो रहा है, और कल क़यामत में अल्लाह अर्श के नीचे दावत कर रहे हैं और हौज़े कौसर हुजूर शरबत पिला रहे हैं। इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब होने के लिए कितने करोड़ रुपए होना, बोलो क्यों भाई? कितने करोड़ रुपए होना? अरे नहीं होना? अरे मेडिकल में सीट लेने के लिए कितने होना? कितना है आजकल? क्या था? 10 लाख है? क्या था? 30 लाख खाली अंदर जाने, रूम के अंदर जाने। पास होता है कि फेल होता है क्यों नहीं? क्या तुम्हें गारंटी है पास ही होता है? 30 लाख दिया तो पास होता उसकी, 30 लाख दिया तो कॉलेज में अंदर जाता उसकी। अरे बोलो भाई, खाली अंदर जाने, उसके बाद तो पासती भी हो, फेलती भी हो, क्याती भी हो, तेरी मर्जी, मगर अंदर जाने कितने होना? 30 लाख। तो जन्नत में जाने कितने करोड़ होना? बोलो होना नहीं होना? खारी मेडिकल कॉलेज में जाने के वास्ते 30 लाख होना, तो इतनी बड़ी जन्नत में जाने, अल्लाह की दावत खाने, हुजूर की शरबत पीने और जन्नत में जाने कितने करोड़ होना? अरे बोलो भाई, एक पैसे की जरूरत नहीं, एक पैसे की जरूरत नहीं। गरीब को अमीर बनने की जरूरत नहीं, अमीर को गरीब बनने की जरूरत नहीं, महल वाले को झोपड़े में आने की जरूरत नहीं, झोपड़े वाले को महल बनाने की जरूरत नहीं, अमीर को गरीब बनने की जरूरत नहीं, गरीब को अमीर बनने की जरूरत नहीं, झोपड़े वाले को महल में आने की जरूरत नहीं, महल वाले को
جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں. مزدور کو آفیسر بننے کی ضرورت نہیں, آفیسر کو مزدور بننے کی ضرورت نہیں. جو جہاں ہے وہ دو باتیں پیدا کر لے. کتنی باتیں؟ اپنی زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے. کتنی باتیں؟ حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ کا. تو غریب غربت میں کامیاب, امیر امیری میں کامیاب, آفیسر آفس میں کامیاب, مزدور مزدوری میں کامیاب, جوان جوانی میں کامیاب, بوڑھا بڑھاپے میں کامیاب, کھیت والا کھیت میں کامیاب, دکاندار دکان میں کامیاب, مزدور مزدوری میں کامیاب, آفیسر آفس میں کامیاب. جو جہاں ہے وہاں کامیاب. بس دو شرطیں. حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمہ. یہ ہمارا رشتہ ہے ہمارے اللہ سے. یہ اللہ سے ہمارا رشتہ ہے, اور یہ ہمارا رشتہ ہے ہمارے نبی سے, حضور سے. ایک اللہ سے رشتہ, ایک اللہ کے نبی سے رشتہ. ایک اللہ سے تعلق, ایک اللہ کے نبی سے تعلق. ایک اللہ سے رشتہ, ایک اللہ کے نبی سے رشتہ. جس کے یہ دو رشتے قائم ہو گئے وہ کامیاب ہے. رشتہ ٹوٹا تو یہ ناکام ہے. جیسے کرنٹ کے دو وائر, کرنٹ میں کتنے وائر کتنے ہوتے تمہارے بیجا کو؟ کرنٹ کے دو وائر, دونوں وائر ٹیوب کو لگائے تو اجالا, دونوں وائر ٹیوب کو لگے تو کنیکشن ہوا, تو دونوں وائروں کا کنیکشن ہوا ٹیوب کو تو اجالا, کنیکشن کٹا تو اندھیرا. دونوں وائروں کا کنیکشن مائک کو ہوا تو آواز, کنیکشن کٹ گیا تو کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں, جیسے دونوں وائروں کا کنیکشن ٹیوب کو ہوتا ہے تو اجالا, اسی طرح ایمان کے دو وائر, کرنٹ کے دو وائر, ایمان کے دو وائر, لا الہ الا اللہ ایک وائر, محمد الرسول اللہ دوسرا وائر. جیسے کرنٹ کے دو وائر, ایمان کے دو وائر, لا الہ الا اللہ ایک وائر, محمد الرسول اللہ دوسرا وائر. دونوں وائر مل کا کنیکشن ہوا تو ٹیوب کا اجالا, کرنٹ کے دونوں وائروں کا کنیکشن ہوا تو ٹیوب کا اجالا, اور ایمان کے دونوں وائروں کا کنیکشن ہوا تو ایمان کا اجالا. ایمان کا اجالا, اور وہ کنیکشن ٹوٹا تو اندھیرا. آج دنیا کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے, آج دنیا کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارا کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے, ہمارا کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے, لیکن وولٹیج ڈراپ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ وولٹیج ڈراپ ہو گیا ہے. اس تبلیغ کے کام کے ذریعے کہتے ہیں میرے بھائیو, اس کو قائم کرو, یہ دو کنیکشن قائم کرو, یہ دو کنیکشن قائم کرو. اللہ سے جڑو, نبی کے طریقے پر آؤ. یہ ہے کلمہ, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب اس کا, کیا معنی اس کے, کیا مطلب اس کا, کیا معنی اس کے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بندے اللہ کے, اے مالک ہم نے تجھے مالک مانا ہے, ہم تیرے بندے, تو ہمارا مالک ہے, ہم نے تجھے مالک مانا ہے. آج کے بعد ہم وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے, وہ نہیں کریں گے جو زمانہ کر رہا ہے, وہ نہیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے, وہ نہیں کریں گے جو دل چاہتا ہے, وہ نہیں کریں گے جو دل چاہتا ہے, وہ نہیں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے, وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے. وہ نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں, وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے تجھے مالک مانا ہے, ہم تیرے بندے ہیں, باغی نہیں, ہم باغی نہیں ہیں, بندے ہیں. کلمہ کہتا ہے کہ تم باغی نہیں ہو, تم اللہ کے
ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم باغی نہیں ہیں مالک، ہم تیرے بندے ہیں. ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. کیوں کہ جس کی مانے اس کا بندہ، جس کی مانے اس کا بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کے معنی ہے ماننے والا. بندے کے معنی ہے ماننے والا. تو جس کی مانے اسی کا تو بندہ ہے. ارے بندے کے معنی ماننے والا، تو جس کی مانے اسی کا تو بندہ ہے. دل کی مانے تو، دل کی مانے تو بولو بھائی، دل کا بندہ. نفس کی مانے تو، زمانے کی مانے تو، دنیا کی مانے تو، جورو کی مانے تو. میں نہیں بولتا. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے؟ بولو. نفس کے بندے نہیں. زمانے کے بندے نہیں. حالات کے بندے نہیں. دنیا کے بندے نہیں. کس کے بندے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. پھر امتی کس کے؟ کس کے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حضور کے طریقے پہ چلیں گے. ہم دنیا کے انسانوں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے. ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کدھر جا رہا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا راستہ دیا گیا ہے. خوشی میں بھی ہم ان کا طریقہ دیکھیں گے، غم میں بھی ان کا طریقہ دیکھیں گے. خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا سہولت، ہم ہر حال، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہم ہر حال میں کس کے طریقے پہ جئیں گے؟ کس کے طریقے پہ جئیں گے؟ حضور کے طریقے پہ جئیں گے. یہ ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، بندے اللہ کے. محمد رسول اللہ، امتی رسول اللہ کے. لا الہ الا اللہ، بندے اللہ کے. حکم دیکھیں گے اللہ کا. محمد رسول اللہ، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور طریقہ دیکھیں گے. اس کا نام ہے مسلمان. اس کا نام ہے جو اللہ کا حکم دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ دیکھتا ہے. ہر چیز کا ایک نام، ایک کام، ایک مقام. ہر چیز کا ایک نام، ایک کام، ایک مقام. اس کا نام ٹیوب لائٹ نہیں. اس کا نام ٹیوب لائٹ. اس کا کام روشنی دینا. اس کا مقام سر کے اوپر. یہاں لگانا سو، کپڑے میں لگانے نہیں ہوتا ہر کو، وہاں بنی سو. لیکن وہاں بھی سر کے اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ تو اس کا نام ٹیوب لائٹ. اس کا کام روشنی دینا. اس کا مقام سر کے اوپر. لیکن یہ مقام اسی وقت تک رہتا ہے جب تک یہ کام کرتا ہے. خراب ہو گیا، اب روشنی نہیں دے رہا ہے. خراب ہو گیا، روشنی نہیں دے رہا ہے، تو بھی سر کے اوپر ہی رکھتی. ارے گھر میں کہاں لگاتے ٹیوب لائٹ؟ سیلنگ پہ نہیں. سیلنگ خراب ہوگا تو چھوڑو پمپ رہنے وہاں. اتنے دن سے لائٹ دیا، اتنے دن سے روشنی دیا، اب نہیں دے رہا ہے، چھوڑو وہاں رہنے پمپ. چھوڑ ڈالتے ہیں. ارے چھوڑتے بھائی، کیا کرتے تمہارے یہاں؟ ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. کیوں؟ کام نہیں کر رہا ہے. جب تک کام کریں گے تو مقام بھی ملے گا. کام نہیں تو مقام نہیں. کام ہے تو مقام ہے. کام گیا تو بولو بھائی، مقام گیا. کام ہے تو مقام ہے، کام گیا تو. اچھا نام وہی رہتا ہے. نام، کام کرو تو بھی مسلمان، نہ کرو تو بھی مسلمان. جیسے ٹیوب لائٹ روشنی دے تو بھی ٹیوب لائٹ، نہ دے تو کیا جھاڑو بولیں گے اسے؟ لائٹ دے تو بھی ٹیوب لائٹ، نہیں دے تو بھی ٹیوب لائٹ. نہیں دیا تو جھاڑو کر بولتی اسے. تو کام کرے تو بھی نام رہتا ہے، نہیں کرے تو بھی. لیکن مقام نہیں رہتا باقی. مقام باقی نہیں رہتا.
تو ٹیوب کہتے ہیں روشنی دینے والا, ٹیوب کہتے ہیں روشنی دینا, اس کا مقام سر پہ ہے. فین بولے تو کسے بولتے فین؟ ہوا دینے والا. لائٹ بولے تو روشنی دینے والا. فین بولے تو ہوا دینے والا. مائک بولے تو آواز دینے والا. مسلمان بولے تو گوشت بریانی کھانے والا, چکن مٹن کھانے والا. گوشت بریانی, چکن مٹن, یہ اسے بولتے مسلمان. پھر کس کو بولتے آخر مسلمان؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمے والا, وہ بولو بھائی کلمے والا. کیا مانے؟ اللہ کا حکم دیکھتا ہے, نبی کا طریقہ دیکھتا ہے. تو اللہ سے جڑنا, اللہ سے جڑو اور اللہ سے دنیا کو جوڑو. آج کنیکشن کٹ گیا ہے, دنیا کا کنیکشن کٹ گیا ہے. آج کنیکشن کٹنے کی وجہ سے دنیا میں اندھیرا چھایا ہے. اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا, نافرمانی کا اندھیرا, کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا, نافرمانی کا اندھیرا, یہ سب اندھیرے ہیں. اندھیرے, ایک ہے اجالا, ایمان کا اجالا. ایک ہے اجالا, ایمان کا اجالا. جیسے ایک ہے اجالا دن میں سورج کا اجالا. سورج کا اجالا آتا ہے تو سارے اندھیرے, کوئی اندھیرا ٹک نہیں سکتا جب سورج کا اجالا آتا ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح جب ایمان کا اجالا آئے گا تو دنیا کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. اس کے لیے کنیکشن کیا ہونا؟ اس کے لیے کس کا کنیکشن؟ بندے کا اللہ سے. کس کا؟ بندے کا اللہ سے, بندے کا حضور سے, امتی کا حضور سے, بندے کا اللہ سے, امتی کا حضور سے. بندے اللہ کے, امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. خود بھی جڑنا, خود بھی جڑنا, دوسروں کو بھی جوڑنا. خود جڑنا, دوسروں کو بھی جوڑنا. خود بھی اللہ سے جڑو, دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑو. خود بھی حضور کے طریقے پر آؤ, دنیا کو حضور کے طریقے پر لاؤ. یہ کام ہے مسلمان کا, یہ کام ہے مسلمان کا. مسلمان کہتے ہیں کس کو؟ کلمے والا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کلمے والا. ارے ایک مرتبہ کلمہ پڑھو گے اللہ گناہ معاف کر دے گا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. کلمہ پڑھو اللہ خوش ہو جاتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو مسلمان کلمے والا, کام کیا اس کا؟ اس کا کام کیا؟ اللہ سے جڑنا, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. بولو جڑنا, جوڑنا. بولو جڑنا, جوڑنا. جڑنا, جوڑنا. کس سے؟ اللہ سے. نبی کے طریقے پر آنا, دنیا کو نبی کے طریقے پر لانا, یہ کام ہے مسلمان کا. پہلے اس کام کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. اس کام کے لیے اللہ پہلے کسے بھیجتا تھا؟ نبیوں کو بھیجتا تھا. نبی آتے تھے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے. جیسے الیکٹریشین کا کام کرنٹ کے وائر جوڑنا. کنیکشن نکل گیا, کنیکشن نکل گیا تو کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریشین کو بلاؤ, کنیکشن جوڑو. تو کرنٹ کے وائروں کے جوڑنے کا کام الیکٹریشین کا, اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام تھا پہلے نبیوں کا. نبی کس لیے آتے تھے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے نبی آتے تھے. نبی آ کے بتاتے تھے کہ لوگوں, ارے اللہ کے بندو دیکھو, اللہ کو یہ پسند ہے, یہ پسند نہیں ہے. اس طرح جینے والے پسند ہیں, اس طرح جینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھو یوں جیو, یہ کرو, اس راستے پہ چلو, یہ راستہ اللہ کو پسند ہے.
یہ اللہ کو پسند ہے, اس پہ چلنے والے پسند ہیں, اس پہ چلنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. ارے ادھر مت جاؤ, یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اس پہ چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے, اس پہ چلنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس پہ چلنے والے دیکھو یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک اللہ کا مہمان خانہ, ایک اللہ کا جیل خانہ, ایک اللہ کا مہمان خانہ, ایک اللہ کا جیل خانہ. اللہ کا مہمان خانہ جنت, اللہ کا جیل خانہ جہنم. نبی آتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے, کون سا راستہ جہنم کو جاتا ہے. تو نبی آگے کہتے تھے دیکھو یہ راستہ, اس پہ مت چلو, اس پہ مت چلو, یہ اللہ کو پسند نہیں, اس پہ چلنے والے اللہ کو پسند نہیں, اس کی منزل جہنم ہے, اس کی منزل جہنم ہے, اللہ کا جیل خانے میں ڈال دیے جاؤ گے. ارے جو حکومت کا قانون توڑتا ہے اسے کہاں ڈالتے ہیں, جو حکومت کا قانون توڑے اسے کہاں ڈالتے ہیں, اور اللہ کا قانون توڑے تو جنت میں ڈالتی ہیں. تو نبی آگے سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ راستہ اللہ کو پسند, اس پہ چلنے والے اللہ کو پسند, اس پہ چلنے والے جنت تک پہنچتے ہیں. ارے یہ راستہ جنت تک جاتا ہے, اس پر آؤ, اس پر چلو, اللہ کے مہمان خانے تک یہ راستہ تمہیں پہنچائے گا. اور دیکھو ادھر مت جاؤ, ادھر چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے, اللہ کے جیل خانے کو, اس پہ مت چلو. یہ سمجھانے کے لیے کون آتے تھے؟ نبی آتے تھے. نبی انسانوں کو سمجھا کر, تھوڑی میں ہاتھ دے کر ان کو اللہ کی پسند کے راستے پر لاتے تھے, اللہ کی ناپسند کے راستے سے ان کو نکالتے تھے, اللہ کی پسند کے راستے پر ان کو لاتے تھے. حضور آ گئے, حضور آخری نبی ہیں, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانا, اللہ کی نافرمانی سے ہاتھ پکڑ کر روکنا, اللہ کی اطاعت کی طرف سمجھا کر لانا, یہ کام پہلے نبی کرتے تھے, اب نبی نہیں آئیں گے, اب کون کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کرے گی, میری امت کرے گی, میرا ہر امتی کرے گا. ارے یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے, یہ حضور کی امت کا کام ہے. ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, غلط فہمی. اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام تبلیغ والوں کا ہے. میرے بھائی یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے, یہ حضور کے ہر امتی کا کام ہے, یہ حضور کی امت کا کام, حضور کے امتی کا کام. پہلے یہ کام نبی کرتے تھے, اب نبی نہیں آئیں گے. تو حضور کی برکت سے حضور کی امت کو یہ کام ملا, جو کام پہلے نبیوں کو ملتا تھا وہ حضور کی برکت سے حضور کی امت کو ملا. اس کام کی وجہ سے حضور کی امت کا مقام ہے, اللہ کے پاس بھی مقام ہے, دنیا میں بھی مقام ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. کتنی جنتیوں کی 120 صفیں, 120 میں سے 80 صف حضور کی امت کی. کتنی صف؟ اب کتنے بچے؟ 40 صف 1.25 لاکھ نبیوں کی, 1.25 لاکھ نبیوں کی 40 صف حضور کی امت کی 80 صف. قیامت میں اللہ امت کو یہ مقام دے گا, یہ مقام دے گا. ارے ان کا نور, ان کو وہ نور دے گا اللہ, حضور کی امت کو اللہ وہ نور دے گا, وہ نور کہ ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے. لوگ دیکھ کے پہچانیں گے یہ حضور کے امتی ہیں. ان کے وضو کے حصے, یہ وضو جس کے حصے جن کو وضو میں دھوتا ہے مسلمان, یہ حصے, یہ ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے. حضور کی امت پہچانی جائے گی, چمکتے چہروں سے حضور کی امت پہچانی جائے گی. حضور کی امت کی 80 صف اور 1.25 لاکھ نبیوں کی اللہ نے یہ مقام دیا, اس امت کو مقام دیا. لیکن مقام کام کی وجہ سے, کام کی وجہ. اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری
اس کی بات ہے, اس کی بات اللہ کو پیاری. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے پیاری بات اللہ کس کی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری اس کی بات ہے. یہ جو اللہ کے لیے بلاتا ہے, گھر گھر جاتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اللہ کے دین کی بات بتاتا ہے, یہ بات اللہ کہتا ہے اس کو پیاری لگے نہ لگے, لیکن اللہ کہتا ہے اس کی بات مجھے پیاری. تو بھائیوں, کرنٹ کے وائر جوڑنے والے کا نام کیا؟ بولو جی, ارے بولو بھائی. کرنٹ کے وائر جوڑنے والے کا نام, اور بندے کو اللہ سے جوڑنے والے کا نام داعی. کرنٹ کے وائر جوڑنے والے کا نام الیکٹریشین, بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کا نام داعی. بندے کو اللہ سے جوڑنے والے کا نام داعی. داعی داعی. پورا کام اکیلا کوئی کر نہیں سکتا, اس لیے کہتے ہیں جماعت بنا کے کرو. اس لیے کیا کہتے ہیں 10 آدمی مل کے کرو. کیوں؟ کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تم اکیلے کرنے جاؤ گے تمہارے بس کا نہیں ہے. اب کنیکشن جوڑنا, کنیکشن نکل گیا, جوڑنا تو مجھے نہیں آتا جوڑنا, میں الیکٹرک کا کام نہیں کیا, تو میں کیا کرتا ہوں؟ بولو بھائی. کسی الیکٹریشین کو بلاتا ہوں, ارے بھیا میں بھی تیری مدد کرتا ہوں, تجھے سیڑھی اٹھا کے دیتا ہوں, جب تو چڑھے گا تو میں تیری سیڑھی سنبھالتا ہوں, تجھے اسکرو ڈرائیور دیتا ہوں, تجھے کسی سامان کی ضرورت پڑے گی تو میں تیری مدد کرتا ہوں, ہم تم سب مل کے کام کریں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ سب داعی ہیں, یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ سب داعی ہیں. جو سیڑھی اٹھا کے دے رہا ہے وہ بھی داعی, جو وائر اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے وہ بھی داعی, اور جو اسکرو ڈرائیور دے رہا ہے وہ بھی داعی. وہ صرف بیان کرنے والے مولانا نہیں, داعی پوری امت داعی. کہ یہ مددگار بنے, مددگار کیا بنے؟ مددگار. اللہ کو دین کے مددگار پیارے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے مددگار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اے ایمان والو, قرآن میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کیا بنو؟ اللہ کے مددگار. ارے ہم غریب فقیر محتاج اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ ہم فقیر محتاج کیا اللہ کی مدد کریں گے؟ اللہ کہتا ہے میرے دین کی مدد میری مدد ہے, میرے دین کی مدد میری مدد ہے. اس کے لیے میرے بھائیو اس امت کا کام ہے. کیا کام ہے اس امت کا؟ بولو بھائی. جڑنا. کس سے جڑنا؟ اور نبی کے طریقے پر آنا, نبی کے طریقے پر لانا. الیکٹرک کے وائر جوڑنے والے کا نام الیکٹریشین, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کا نام زور سے بولو داعی. اور اللہ کو ان کی بات پیاری. میرے بھائیوں دیکھو, کوئی اللہ کو بھولا ہوا, اللہ سے بھٹکا, اللہ کو بھولا, کوئی اللہ کا بھٹکا ہوا اور اللہ کو بھولا ہوا, جب وہ اللہ کے گھر آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کسی کے گھر کا بھاگا ہوا بچہ گھر آتا ہے تو گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے, اس کے آ جانے سے گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کا گھر کا بھٹکا, اللہ کے گھر سے کو بھولا اور اللہ کے گھر سے بھٹکا اللہ کے گھر آتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی کے گھر کا بھاگا ہوا بچہ گھر آ جاتا ہے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے. مثال سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا ذرا رانگ سائڈ, کیا بولتے تمہارے رانگ سائڈ, کیا بولتے رانگ سائڈ,
ایک لڑکا ذرا رانگ سائڈ پڑ گیا غلط صحبت میں, پولیو کی صحبت میں. انہوں اسے سمجھائے کہ دیکھ گھر میں جب اماں بابا کوئی نہیں رہتے اس وقت ہاتھ مار کے کچھ پیسہ کچھ مال لے کے آ, تو ہم سب جا کے مزہ اڑائیں گے, ہم تم جا کے مزہ اڑائیں گے. یہ پڑ گیا غلط صحبت میں. انہوں نے اسے بہکایا کہ دیکھ جب کوئی گھر میں نہ ہو تو گھر سے تھوڑا مال اٹھا, تھوڑا پیسہ اٹھا, جا کر ہم تم مزہ اڑائیں گے. اب یہ لڑکا دیکھتا رہا. ایک دن اماں بابا دونوں کسی دعوت میں گئے, کسی شادی میں, کسی نسبت دوستی میں, اور گھر میں کوئی نہیں, تو اس نے ذرا ہاتھ مارا مال پہ, پیسے پہ, اور لے کے گیا ان کی صحبت میں, اور جا کے خوب پیسے اڑائے, مزہ اڑایا. لیکن وہ کتنے دن چلتے ہیں, چند دن میں وہ سب اڑ گئے. اور جب وہ اڑ گئے تو یہ اڑانے والے وہ بھی اڑ گئے, پیسے بھی اڑ گئے, یہ اڑانے والے بھی اڑ گئے. اب یہ اکیلا رہ گیا, کیونکہ جب تک پیسے تھے وہ اڑانے والے بھی ساتھ تھے, جب وہ پیسے اڑ گئے تو اڑانے والے بھی اڑ گئے. اب یہ اکیلا رہ گیا. کھانے کے لیے کھانا نہیں, رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں. کھانے کے لیے کھانا نہیں, رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں. فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے, ریلوے اسٹیشن میں کولی مزدوری کرتا ہے. ایک دن رات کو کسی نے بستر بھی چرا لیا, کسی نے کپڑے بھی چرا لیے. اب نہ بستر ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ ٹھکانا ہے. یہ فٹ پاتھ کا ہے. ادھر یہ یوں مصیبتیں اٹھاتا ہے, ادھر یہ یوں مصیبتیں اٹھاتا ہے, اور ادھر اس کا گھر اس کی جدائی پر غم کرتا ہے. اس کے گھر میں اس کی جدائی پر غم ہے. نانی روتی ہے, دادی روتی ہے, پتہ نہیں میرا نواسا کہاں رہتا ہے, میرا پوترا کہاں رہتا ہے, کیا کھاتا ہے, کہاں سوتا ہے, کہاں رہتا ہے. اب وہ روتی ہے. تو ہمارے یہاں بنگلور میں اخبارات میں فوٹو آتے رہتے ہیں, اخبارات میں روزانہ فوٹو آتے ہیں. دیکھو یہ بچہ, اس کی یہ فوٹو بہت دنوں سے گھر سے لاپتہ ہے, اس کا اتا پتہ کچھ نہیں, خیر خبر کچھ نہیں, بہت دنوں سے گھر سے غائب ہے. اگر کسی کو مل جائے تو مہربانی کر کے اسے ہمارے گھر پہنچا دیں, اور اگر کسی نے اس کو ہمارے گھر پہنچا دیا تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق اسے انعام دیں گے. کون سا اچھا کام کرے اور کو انعام دے رہے؟ کون سا اچھا کام کیا اس نے جس کا تم انعام دے رہے؟ نہیں, گھر کا بچہ گھر آ گیا تو بس ہے. اور پھر اس لڑکے کے نام پر بھی لکھتے ہیں, ارے دیکھ تو جب سے گیا ہے تیری نانی رو رو کے مر رہی ہے اور تیری دادی بھوکی مر رہی ہے, دونوں مر جاتے ہیں. وہ رو رو کے مر جاتی ہے, یہ بھوکی مر جاتی ہے. تو آ جا, ارے تو آ جا, تجھے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا کہ تو نے مال کیا کیا, تو نے پیسے کیا کیے. نہ تجھے کوئی یہ پوچھے گا کہ تو نے مال کیا کیا, نہ تجھے کوئی یہ پوچھے گا کہ تو نے پیسے کیا کیا. تو آ جا بس, تجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا, کچھ نہیں پوچھے گا. ایک آدمی نے صبح وہ اخبار میں پڑھا, دوپہر کو دیکھا تو وہ ہبلی کے ریلوے اسٹیشن پر کولی مزدوری کر رہا ہے. حالت خراب ہے, پہچانا نہیں جا رہا ہے چہرہ, کپڑے بدبودار ہو گئے ہیں, تعفن آ رہا ہے کیونکہ کپڑے ہی نہیں اس کے پاس دوسرے, وہ کپڑے بھی چوری ہو گئے. چہرہ خراب ہو گیا ہے, پہچانا نہیں جا رہا ہے. یہ دور سے دیکھ کے پہچانتا نہیں, لیکن دیکھتا ہے تو ویسی ہی چہرہ ہے. نزدیک جا کے گھور کے دیکھتا ہے تو وہی لڑکا ہے جس کی فوٹو اخبار میں دیکھی تھی. پھر اسے جا کے سمجھاتا ہے کہ دیکھ رہے, تو شریف گھرانے کا لڑکا ہے, تیرے ماں باپ شریف, تیرا گھرانہ شریف, غریب ہیں پھر بھی شریف ہیں. ارے غریب ہوئے تو کیا ہوا, شریف لوگ ہیں, تیرا گھرانہ شریف ہے, تو شریف ہے. تو کہاں یہاں آ گیا, تو کہاں بہکانے والوں کے بہکاوے میں آ گیا. ارے تو کہاں یہاں فٹ پاتھوں پہ سو رہا ہے, کولی مزدوری کر رہا ہے, پولیس والوں کے جوتے کھا رہا ہے,
ارے پولیس والوں کے جوتے کھا رہا ہے. تیرا گھر شریف, تیرا گھرانہ شریف, تیرے ماں باپ شریف, تیرا گھرانہ شریف, تو کہاں یہاں اس طرح پڑا میں فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے, پولیس والوں کی لات کھاتا ہے, کولی مزدوری کرتا ہے. دیکھ جب سے تو گھر سے گیا ہے تیرے گھر میں غم ہے, غم, تیرے گھر میں غم ہے, تیرا سارا گھر تیری جدائی میں رو رہا ہے. چل گھر چلیں گے, چل گھر چلیں گے. تو وہ کہتا ہے میں کیا منہ لے کر گھر جاؤں, میں کیا منہ لے کر گھر جاؤں, میں نے ماں کا زیور گنوایا, باپ کے پیسے گنوائے, اب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, میں کیا منہ دکھاؤں. وہ کہتا ہے نہیں, دیکھ یہاں اخبار میں لکھے ہیں کہ دیکھ تو آ جا, تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے مال کیا کیا, پیسہ کیا کیا, تو گھر آ جا, بس اتنا کافی ہے. اس کے پاس پیسے بھی نہیں, یہ ٹکٹ دلا کر اپنے ساتھ اسے لے کر گھر آتا ہے. جب وہ گھر کا بھاگا ہوا بچہ گھر آ جاتا ہے تو گھر والوں کی عید ہو جاتی ہے, گھر والوں کی عید. نانی خوش نواسا آیا, دادی خوش پوترا آیا, ماں باپ خوش بیٹا آیا, اور بہنیں خوش کہ ہمارا بھائی آیا, بہنیں خوش کہ ہمارا بھائی آیا. میرے بھائیوں, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی اللہ کا بھولا بھٹکا بندہ اللہ کے گھر آ جاتا ہے. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کسی کے گھر کا بھاگا ہوا بچہ گھر آتا ہے, گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے گھر کا بھٹکا اور اللہ کو بھولا اللہ کے گھر آتا ہے, اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کچھ نہیں بولنا, کچھ نہیں پوچھنا. اس نے پچھلی زندگی میں اس نے کیا کیا, اسے کوئی کچھ پوچھے نہیں, کوئی کچھ بولے نہیں. میرے بندے کا معاملہ ہے, میرا بندہ میرے پاس آ گیا. فرشتوں سے کہتا ہے اللہ ہٹ جاؤ راستے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین جس پر اس نے گناہ کیے تھے اللہ اس زمین کو بھی مٹا دیتا ہے. اس بندے نے جس زمین پر گناہ کیے اسے بھی مٹا دیتا ہے. اس کے جسم میں جو گناہ ریکارڈ ہوئے ہیں, یہ سب ریکارڈنگ ہے, اندر ریکارڈنگ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دیتا ہے, نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے, فرشتوں سے بھی کہہ دیتا ہے کہ ایسے کچھ نہیں پوچھنا, کچھ نہیں بولنا, میرا بندہ میرے گھر آ گیا بس. جتنا کسی کے گھر کا بھاگا ہوا بچہ گھر آتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کے جب گھر آتا ہے. اور بھائیوں, وہ جو لانے والا ہے اس سے کتنا خوش ہوتا ہے, اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. کیا تھا اخبار میں بولو, لانے والے کے لیے کیا تھا, ہم اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیں گے. تو اللہ کہتا ہے ارے یہ انسان کیا دیں گے, میں میری قدرت سے انعام دوں گا, میں میری قدرت سے انعام دوں گا ان کو جو میرے بندوں کو میرے گھر لاتے ہیں. ارے جو میرا بندہ میرے گھر آ گیا اس بندے سے تو میں خوش ہو جا کے اس کے گناہ مٹا دوں گا, زمین سے بھی مٹا دوں گا, اس کے جسم سے بھی مٹا دوں گا, نام اعمال سے بھی مٹا دوں گا, فرشتوں سے بھی کہہ دوں گا اسے کچھ بولنا نہیں, کچھ پوچھنا نہیں. اس نے پچھلی زندگی میں کیا کیا, ارے گزری ہوئی زندگی میں اس نے کیا کچھ کیا, اسے نہ کہنا نہ پوچھنا. کیوں کیا نہیں پوچھنا, کیوں کیا نہیں بولنا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نہیں بولنا, نہیں پوچھنا, میرا بندہ میرے گھر آ گیا. اور لانے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو میرے بندوں کو میرے گھر لاتا ہے, یہ وہ ہے جو میرے بندوں کو میرے گھر لاتا ہے. میرے بھائیوں, کل قیامت میں اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے پیارے نبی بھی خوش ہوں گے. اللہ خوش ہو کے کہے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے. ارے میرے یہ وہ بندے ہیں. یہ کون ہے, یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے بندوں کو میرے گھر لانے کے لیے اپنے گھر چھوڑتے ہیں. یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے بندوں کو میرے گھر لانے کے لیے, بولو بھائی, اپنے گھر چھوڑتے ہیں. یہ اپنے گھر چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں, یہ اپنے گھر چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں دنیا کمانے, دھندے کرنے. یہ میرے گھر چھوڑ, اپنے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں میرے بندوں کو میرے گھر لانے. گشتیں کر کے اللہ کے بندوں کو کہاں لاتے ہیں, بولو بھائی. تو اللہ کہے گا کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو میرے بندوں کو میرے گھر لانے کے لیے اپنے گھر چھوڑتے ہیں, اپنے بیوی بچے چھوڑتے ہیں,
اور میرے بندوں کو جا کے میرے گھر لاتے ہیں. اور انشاءاللہ کل قیامت میں حضور بھی خوش ہوں گے, خوش ہو کے حضور, ارے حضور خوش ہو کے جام کوثر پر حوض کوثر پلائیں گے, حوض کوثر پر جام کوثر. حضور کی شفاعت لینا ہے, حضور کی شفاعت لینا ہے, حضور کے جام حوض پہ جام کوثر پینا ہے. حضور خوش ہو کے پلائیں گے کہ یہ میرے وہ امتی ہیں, ارے میرے یہ وہ امتی ہیں جو دنیا میں میرے بہت بعد آئے, ایسے زمانے میں آئے کہ میری امت میرے طریقے بھول چکی تھی, کہتے تھے میرے امتی, کہتے تھے میرے امتی, اور دنیا میں زندگی گزار رہے تھے غیروں کے طریقے پر. کہتے تھے میرے امتی اور زندگی گزار رہے تھے غیروں کے طریقے پر, جا رہے تھے غیروں کی طرف, غیروں کے طریقوں پر. اس زمانے میں میرے یہ امتی, میری امت میں میرے طریقے زندہ کرنے, میری امت کو میرے طریقوں پر لانے کے لیے یہ میرے امتی اپنے بال بچوں کو, گھر بار کو چھوڑ کے نکلتے تھے. حضور خوش ہو کے جامع کوثر پلائیں گے. اس کے لیے بھائیو ارادے کرو, انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے لگانا ہے. تھوڑے لوگ انشاءاللہ کہنے ڈر رہے ہیں, قبول ہو گئی تو کیا کرنا, قبول ہو گئی تو کیا کرنا. تو قبول کون کرے گا, تو پورا کون کرے گا, قبول انہیں کرے گا, پورا تمہیں کرتے ہیں. قبول بھی وہی کرے گا, پورا بھی وہی کرے گا. یہ جتنے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں یہ خود نہیں پھر رہے ہیں, ارے ان کو اللہ پھرا رہا ہے. میرے بھائیو کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آپ اپنے گھر کسے بلاتے ہو, جسے پسند کرتے ہو اسے بلاتے ہو, جسے پسند نہیں کرتے اسے بلاتے ہو. جو تمہیں پسند ہے اسے اپنے گھر بلاتے ہو, یا جو پسند تمہیں نہیں ہے اسے بلاتے ہو اپنے گھر, بولو بھائی. اور اگر تمہیں اللہ 40 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ رہا ہے, یہ چلا کہاں لگاتے ہیں, اللہ کے گھر. 4 مہینے کہاں لگاتے ہیں, اللہ کے. اگر اللہ 40 دن اور چلے کے لیے تمہیں تمہارے گھر اپنے گھر میں رکھ رہا ہے تو تمہیں خوش ہو کے رکھ رہا ہے یا ناراض ہو کے رکھ رہا ہے؟ پسند ہے جبھی تو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے, نہیں تو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تمہیں. 40 دن اور 4 مہینے کے لیے رکھ رہا ہے, خوش ہے جبھی تو رکھ رہا ہے. اس کے لیے ارادے کرو, انشاءاللہ ایک بار 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ ہمت دے ہر سال 4 مہینے لگاؤ, نہیں تو کم سے کم سال کا چندہ لگاؤ. پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم نیت کرتے ہیں, پورا تو کر دے. بندہ نیت کرتا ہے, اللہ پورا کرتا ہے. بندہ ارادہ کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. یہ ہم نہیں چلتے, اللہ چلاتا ہے. جو اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے اپنی مدد سے چلاتا ہے. ہماری کیا طاقت, ہم تو کمزور ہیں, ہمارے بس میں ارے ایک چلہ نہیں, ایک دن بھی نہیں دے سکتے ہم. یہ تو اللہ چلاتا ہے. اس کے لیے بھائیو 4 مہینے تو سب انشاءاللہ لگائیں گے, لیکن اس اجتماع سے نقد 4 مہینے کے لیے, اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں جو جانے والے ہیں وہ ذرا اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. تو آج ڈائریکٹ تشکیل, آج فرشتے تمہارے نام فرشتے لکھ رہے ہیں, کھڑے ہوتے جاؤ. آج فرشتوں کو لکھو, آج اسحاق بھائی کو رکھو, آج فرشتوں کو لکھو. بولو آج فرشتوں کو لکھو, ڈائریکٹ تمہارے نام فرشتوں کو معلوم ہے, آسمان پر فرشتے تمہارے نام لکھ رہے ہیں. کھڑے ہو جاؤ. ارے جو چلے کے لیے آئے تھے وہ بھی 4 مہینے کر کے کھڑے ہو جاؤ. آئے تھے چلے کے لیے, لیکن اب انشاءاللہ لگائیں گے 4 مہینے. یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, اب بھی نہیں جانا بھائی جماعت میں. ارے